बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही व्लॉग से मोहम्मद आसिफ जावेद। आज भी काफ़ी सारे मेंबर जो पीटीआई के हैं, पीटीआई छोड़ने का सिलसिला जारी रहा। फरदौस आशिक वान का बड़ा नाम और अबरारुल हक, इन्होंने भी आज पार्टी से लातल्लुक़ी का इज़हार कर दिया। तो ये सिलसिला जारी है। ये तो ऐसे हुआ है जैसे वो पिंडी के वो पीर साहब हैं जो वो तस्बीह ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और फूंक मारते हैं। तो आजकल तो यही सीन बना हुआ है कि वो ऐसे ही जैसे कोई पिक्चर आई सामने और उन्होंने फूंक मारी और वो मेंबर जो उनसे हैं वो उड़ गए। तो यही सिलसिला जारी है। बहुत स्पीड से लोग जो उनसे हैं वो पीटीआई को खैरबाद कह रहे हैं। देखें आगे आगे इसमें और कितने लोग जाते हैं। नई पार्टियों का भी बाज़ गश्त है, कोई नई पार्टियां बन रही हैं। लेकिन जो उसमें जो वर्कर थे ना, जो वर्कर लोग हैं जो जेलों में गए हैं, उनको अब पूछने वाला कोई नहीं। देखें वो अपने लीडर के पीछे लग के उन्होंने ये काम तो कर लिया, लेकिन अब वो बेचारे खुद जेलों में, उनके घर वाले बेचारे सब परेशान हैं। वर्करों का कोई कसूर नहीं होता। हम भी वर्कर रहे हैं अपनी पार्टियों में, अब भी वर्कर हैं। तो हम अपने लीडरों के कहनों पे चलते हैं। वर्कर जो उनसे हैं, हमारी हमदर्दियाँ अपने लीडर के साथ होती हैं। तो जो लीडर कहता है हम लोग वो मानते हैं और करते हैं। तो इसलिए इन वर्करों का बेचारों का कसूर नहीं है। देखना चाहिए, जो तो कुछ ज़्यादा क्राइम में मुलव्वस हैं उनको तो पकड़ना चाहिए। जो छोटे मोटे क्राइम हैं उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। बाकी तो ख़ुद हुकूमतें समझदार हैं, जो भी सब जो कर रहे हैं वो ख़ुद समझदार हैं। लेकिन मेरी ये कि राय है कि ये वर्कर हैं चाहे किसी भी पार्टी से हों, वो अपनी लीडरशिप के पीछे होते हैं। जो लीडर ने कह दिया वो मानते हैं। जैसे जियाले हैं, मतवाले हैं, फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग हैं, एमक्यूएम के लोग हैं, कोई भी हैं वर्कर, वो जैसे उनको कह दिया जाता है वो उस बात को मानते हैं। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क था जो दूसरी पार्टियों के सरबराह को मानने वाले और इमरान खान को मानने वाले। इमरान खान के पास जो स्पीच करने की ताकत ही बहुत ज़्यादा थी, उससे उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा बरगलाया। बहुत ऐसा लोगों को ज़हन में बैठा दिया कि जो इमरान खान कहेगा बस वही हर्फ़ आखिर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये एक बड़ा गलत था। और इतनी वो गालम गलोच की सियासत की कि बंदा सोच नहीं सकता था कि मैंने एक दो दफ़ा कुछ ग्रुप्स में जाके मैसेज कर दिए तो मुझे फ़ौरन वो अपने मैसेज डिलीट कर वो उस ग्रुप से मैंने उनको ब्लॉक करके बाहर आ गया कि वहाँ मैंने एक मैसेज किया तो मुझे पता नहीं वो क्या क्या कुछ से सुनना पड़ा उसके ऊपर, बड़ी लूज़ टॉक। तो मैंने वो हम तो इतनी लूज़ टॉक नहीं कर सकते थे इस तरह की वो इमरान खान साहब के वर्कर कर रहे थे। तो लेकिन अब काफ़ी सुकून है। अब ये हुआ है कि सबको पता चल गया कि पाकिस्तान आर्मी जो है उनके ख़िलाफ़ जो बोलेगा वो फंस जाएगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब जितने भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कुछ दिनों से आर्मी के ख़िलाफ़ पोस्टर वगैरह लगा रहे थे, तो उन्होंने यकदम वो पोस्टर बंद करके अब सबका फोकस एक बात पे ही है, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, खा गए चोर चोर चोर। वही इमरान खान वाली पुरानी रट्टे, वही सारा कुछ। भाई चोर तो सारे ही हैं, इमरान खान क्या चोर नहीं है। जो जिस केस में अभी गिरफ़्तारी हुई है, साफ़ सुथरा सा केस है। इतना पैसा जो वहाँ की अदालत ने हमें, हमारी हुकूमत को वापस किया, वो इमरान खान साहब ने उठा के वो मलक रियाज के थ्रू वो ट्रस्ट जो सा है अलकादर ट्रस्ट में लगा दिया। भई अलकादर ट्रस्ट पे, अगर ट्रस्ट तो वो है, अगर मेरे पास गुंजाइश है, मैंने ट्रस्ट बनाना है तो मैं अपने पैसे से बनाऊँ ना। तो वो ट्रस्ट मैंने अपने पैसे से बनाना है कि या हमें जो गवर्नमेंट का पैसा है उसका उठा के हमें ट्रस्ट बनाना है और उसके जो उनसे हैं ख़ुद ही उसके बन गए, ऑनर भी खुद बन गए इमरान खान साहब और उनकी बेगम बन गए, ट्रस्टी भी खुद बन गए उसके।
اور سارا پیسہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ وہ جی ٹرسٹ کو چلا گیا۔ عمران خان صاحب نے ابھی یار دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا، تم تو سمجھو، تم میرے سامنے بیٹھے ہو، آج کی تقریر میں یہ کہہ رہے تھے دیکھو نا کہ وہ ٹرسٹ کا پیسہ تھا۔ بھئی ایسی چیزوں کے الزام تو آپ نون لیگ پہ، زرداری صاحب پہ، ان چیزوں پہ لگاتے رہے ہیں کہ یہ فنڈ آیا یا یہ آیا وہ کھا گئے، تو یہ بھی تو آپ کو بھی حساب دینا، حساب دیں، جان چھڑائیں، لیکن نہیں، لیکن وہ الٹ اور باتوں کی طرف۔ دوسرا عمران خان صاحب نے آج کہا کہ یہ جو لڑائی اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ، اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اور میں آج سب سے مذاکرات کی آفر کرتا ہوں، اور مجھے اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے مجھے میری یہ۔ بھئی یہی آفر، یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ سیاستدان سب پارٹیاں ہیں، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ حل نہیں۔ لیکن آپ وہی اپنی انا کہ جی وہ آج اس تقریر میں کہہ رہے تھے کہ نواز شریف تو امیر المومنین بننا چاہتا تھا، تو آپ کیا بننا چاہ رہے تھے؟ آپ بھی تو وہی امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے کہ جو میں کہوں وہی ہوگا، جو میں کروں گا وہی ہوگا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں وزیر اعظم ہوں گا لیکن میں کسی پارٹی سے بات نہیں کروں گا، بس میں ان سب کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دوں گا، اور وہ منہ پہ ایسے ہاتھ پھیر کے اچھا اب آؤ تو میں تمہیں دیکھوں گا پاکستان کے کیسے تمہیں۔ تو یہ تو سیاست کی ساری اب کہہ رہے ہیں جی میں مذاکرات کرنا، یہی مذاکرات تو کرنا چاہیے تھا نا، لیکن اب جب پانی اوپر سے گھس گیا اب آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں مذاکرات کرنے چاہیے، کہ ساری پارٹی نے جن کو آپ کو توقع ہی نہیں تھی آپ کو کہ یہ لوگ بھی مجھے پارٹی چھوڑ جائیں گے، تو ان لوگوں نے بھی ریزائن کر دیے اور پارٹی چھوڑ رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ تو اس کا تو آپ کو اب نقصان جو سا ہے وہ اٹھانا پڑے گا، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آگے دنوں میں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال تو ان کی سیاست جو سی ہے نا وہ تقریباً کافی ڈاؤن ہو گئی ہے، اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، سرکردہ رہنما ہیں، وہ سارے بڑی سپیڈ سے پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ کچھ دن کا ہے، اس کے بعد وہی میرا ووٹر ہے وہ نکلے گا ووٹ، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ سلسلہ اب رکے گا۔ اب ان کو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر لگا کر ہی وہ چھوڑیں گے ان کو۔ اب میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو فری ہینڈ دیں گے کہ دوبارہ یہ اس طرح کی کے پاور میں آ کے اور اس طرح کی فضول جو سی ہے گفتگو وہ کریں، جو یہ کرتے رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف اور یا دوسرے اداروں کے خلاف، جو نام لے کے ان کے خلاف کہتے رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں آگے اس میں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا جو آج عدالت میں سماعت ہوئی ہے، جو بینچ بنایا تھا ان ویڈیو کے خلاف، جو آڈیو لیک تھیں ان کے خلاف جو بینچ بنایا گیا تھا، اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو روک دیا ہے، اس بینچ کے کام کرنے سے روک دیا ہے، اور اس میں جناب جج صاحب آج بڑے غصے میں نظر آئے کہ ہم سے پوچھے بغیر یہ بینچ کیسے بن گیا، اور ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، یہ تو کھلم کھلا ہمارے مداخلت ہے حکومت کی ہمارے کام کے اندر۔ لیکن بینچ اگر بنایا ہے تو اس میں اگر جو آڑیاں ہیں اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ کیا اس میں سچی تھی یا نہیں تھی یا غلط تھیں۔ اگر صحیح تھیں تو جو اس میں جج کی فیملیز انوالو تھیں یا دوسری جو آڑیاں ہیں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس کو روکنا تو کوئی حل نہیں تھا۔ ہاں آپ کو اس چیز کا غصہ ہے کہ میرے سے پوچھے بغیر، تو بھئی آپ سے پوچھے بغیر کیسے نہ کرتے، آپ نے تو ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دینا میں نے، اور ان کو ہر کیس میں نے ریلیف دینا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کا آج بھی اب اسی چیز پہ فوکس ہے کہ میں عدالت میں جاؤں گا، میں عدالتوں میں سارے کیس، وہ عمران خان صاحب کو اب بھی یہی ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں پھر مجھے ریلیف دے دیں گے، لیکن اب لگتا نہیں ہے کہ ریلیو ہوگا، اس لیے کہ یہ تو اب دیکھا ہے ہم نے کہ جن کو ضمانتیں دے کے رہا کرتے تھے تو پولیس باہر سے پکڑ لیتی تھی، جج بھی مجبور ہو گئے کہ یار ہم کیا کریں، کتنی ضمانتیں دیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ تم جا کے باہر پریس کانفرنس کرو تو تمہاری جان چھوٹے گی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ عدالتیں جو سی ہیں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دیں گی۔ باقی جو حکومت کے ساتھ تھوڑی سی ان کی جو لڑائی ہے وہ تو صحیح ہے، حکومت اپنی جگہ سچی ہے کہ جج صاحب نے یہ پچھلے یہ 1 سال کے دوران جس طرح ون وے چلے ہیں
تو حکومت مجبور ہو گئی اس طرح کے فیصلے کرنے کے لیے کہ ایک دو وہ جب نواز شریف کے خلاف تب بھی ون وے تھی عدالتیں اور نواز شریف کے خلاف ون وے فیصلے آتے تھے، اور اب کیا ہوا ہے، اب عمران خان کے لیے ون وے ہو گئی کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی فیصلہ عدالت نے نہیں ہونے دیا، اور لارجسٹ بینچ کا کہا گیا تو نہیں بنائے گئے، اور آج دیکھیں خود ہی بینچ بنا دیا اس بینچ کو توڑنے کے لیے جج صاحب نے۔ اس پہ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آپ کو تو اس بینچ سے رہتا ہونا چاہیے، تو اس بات کا بڑا ان کو غصہ لگا جج صاحب کو۔ جج صاحب غصہ نہ کریں، اور جو آپ نے پچھلے 1 سال میں کیا ہے اس کے خلاف حکومت نے اپنا کچھ نہ کچھ تو اقدام کرنا تھا۔ باقی اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں 2-4-5 دن میں بڑی پوزیشن واضح ہو جائے گی پی ٹی آئی کی، لیکن بہت سپیڈ سے، بڑی سپیڈ سے لوگ جو سے دھڑ دھڑ پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ تو وہی ہیں جو ہر پارٹیوں میں ہوتے تھے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کس کی حکومت آئے گی تو وہ اپنے پارٹیاں چینج کر جاتے تھے۔ اب بھی اس میں بہت سارے لوگ تو وہی شامل ہیں۔ جنوبی پنجاب میں ہمارے خاص کر بہت سارے لوگ جو دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو جہانگیر ترین نے جہازوں میں بٹھا کے عمران خان صاحب کو گفٹ کیا تھا۔ یہ وہی گفٹ ہیں جو اب دوسری طرف گفٹ ہو گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے بہت زیادہ قریب تھے عمران خان صاحب کے، جن میں آج ابرار الحق صاحب بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو پچھلے دنوں میں جتنا بھی کافی سارے جو چیمہ صاحب تھے جو ان سے، اور فردوس عاشقوان نے آج ریزائن دیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ریزائن دے گئے ہیں جن کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، شیریں مزاری تھی، اور وہ یہ لوگوں کی توقع نہیں تھی کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑ جائیں گے، لیکن ہر کوئی اپنا اگلا مستقبل بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم آرمی کے ساتھ بگاڑ کر تو اس ملک میں نہیں چل سکتے، اور بگاڑنا بھی نہیں چاہیے، کسی حد تک حد میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے تھا جو اس حد تک یہ چلے گئے تھے۔ آج بھی آپ نے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ ایک ٹک ٹاکر ہیں، میں نے ان کی پچھلے دنوں میں جو ویڈیو دیکھی ہیں تو وہ تو ایسی وہ اون پٹانگ بک رہی ہیں آرمی کو کہ تو ہماری تنخواہ پہ پلنے والوں، وہ کافی ساری گالیاں اور کیا کچھ وہ بک رہی تھی۔ اب وہ اس کو جب انہوں نے جب انہوں نے قانون کے مطابق اس کو اٹھایا ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو یہ عورتیں جو سی ہیں یہ جب وہ جا کے وہ گالیاں دے رہی تھیں تو اس وقت ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آ کے اس طرح کی لوز ٹاک کرنی ہے آرمی کے خلاف۔ اب اس کا نتیجہ تو بھگتیں گے۔ باقی انشاءاللہ کل کے ولاگ میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اگلی جو نئی معلومات ہیں ان کے مطابق۔ ان دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔